Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Basharat, and today we are here to dive in another fascinating lecture, that is the industrial sector of Pakistan. Students, जब हम economic development की बात करते हैं तो three major sectors come to mind. Number one, agriculture. Number two, industry. And number three, services. इन तीन में से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एक क्रूशल रोल अदा करता है इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स एंड टू फिनिश गुड्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथनिंग अ कंट्रीज एक्सपोर्ट. पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री को ऑफनली डिस्क्राइब किया जाता है एज इंजन ऑफ ग्रोथ. हाउएवर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आता है वो ये है कि इज दिस इंजन रनिंग इट फुल स्पीड और इज इट फेसिंग ऑब्स्टिकल्स दैट आर स्लोइंग इट डाउन. आज के लेक्चर में हम ना सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्ट्रक्चर को और उसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, बल्कि हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे इसके परफॉर्मेंस को, इसके चैलेंजेस को और इसके फ्यूचर पोटेंशियल को. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर किसे कहते हैं. इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली टेक्स प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन फ्रॉम अ फार्म एंड आयरन फ्रॉम अ माइन एंड क्रूड ऑयल फ्रॉम द अर्थ and uses mechanical, chemical and manual labor to turn them into something more useful and expensive. इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बुनियादी तौर पर रॉ मटेरियल को लेता है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है. फॉर एग्जांपल, कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट करता है, वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट करता है, क्रूड ऑयल को पेट्रोल में कन्वर्ट करता है. तो ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है. रॉ मटेरियल्स आर चीप बट फिनिश गुड्स आर मोर वैल्यूएबल. ये तो आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल जो है वो चीप होते हैं, वो सस्ते होते हैं, जबकि जब उसको जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में या फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाए तो फिर वो वैल्यूएबल बन जाते हैं. तो ये प्रोसेस जो है, इसको क्या चाहिए होता है? इसको मशीन्स चाहिए होते हैं, इस प्रोसेस को चाहिए होता है एनर्जी और लेबर चाहिए होता है. इसी वजह से हम कहते हैं कि जितना एक इंडस्ट्री स्ट्रांग होती है किसी मुल्क की, उतना ही वो मुल्क ज़्यादा डेवलप होगा. ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी डिफिनीशन थी इंडस्ट्री की कि इंडस्ट्री बेसिकली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, और चूंकि फिनिश गुड्स जो हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं, लिहाजा इंडस्ट्री जो है वो एक मुल्क के लिए फिर ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ लाती है. जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस को हम 4 कैटेगरीज में समझने की कोशिश करते हैं. नंबर 1 इज़ बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर एनी कंट्री, क्योंकि इट बिल्ड्स रोड्स. ये रोड्स बनाती हैं, ये जो है ब्रिजेस बनाती हैं, फैक्ट्रीज बनाती हैं, मशीन्स बनाती हैं. एग्रीकल्चर की तरह ये काम नहीं करती. एग्रीकल्चर जो है वो वेदर पर डिपेंड करता है, जबकि इंडस्ट्री जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फास्टर ग्रो करती है. इसी वजह से इंडस्ट्री जो है वो जीडीपी को इंक्रीज करता है, जो इनकम होता है कंट्री का उसको जो है वो बूस्ट करता है. सेकंड नंबर पर हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्री बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करती है, और ये जॉब्स 2 किस्म के होते हैं. एक हमारे पास डायरेक्ट जॉब्स होते हैं, मिसाल के तौर पर फैक्ट्री में काम करने के लिए जो वर्कर्स होते हैं, जो एक टेक्निकल उनका जो स्टाफ होता है, इंजीनियर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं. जबकि इनडायरेक्ट जॉब्स में हमारे पास ट्रांसपोर्ट आ जाता है, या जो है पैकेजिंग वाले आ जाते हैं, मार्केटिंग वाले आ जाते हैं, जो डायरेक्टली तो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली वो उससे जुड़े होते हैं. तो इंडस्ट्री जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और जो है इनकम ज़्यादा जनरेट कर सकता है. सिर्फ सीजनल इनकम नहीं होता, जिस तरह एग्रीकल्चर में सीजनल इनकम होती है कि किसी चीज़ का मौसम है तो वो चीज़ जो है वो उग सकती है, और उसके लिए फिर क्लाइमेट और ये सारी चीज़ें का मुनासिब होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर वो मुतासर हो सकती हैं. लेकिन इंडस्ट्रीज़ में वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करती ज़्यादा. ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज़ है वो है इट प्रोमोट्स एक्सपोर्ट्स. ये हमारी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कर सकती हैं.
स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इफ़ वी एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स वी अर्न लेस। अगर हम एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करें तो वो हमारे लिए कम अर्निंग करेगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट्स फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो वी अर्न मोर। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉटन को एक्सपोर्ट करें तो हम कम पैसे कमाएंगे, लेकिन अगर हम क्लॉथ्स को एक्सपोर्ट करें तो वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो इसका जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके फ़ायदे इंडस्ट्री के हैं कि इट अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज, इट रिड्यूसेस ट्रेड डिफिसिट, इट मेक्स कंट्री स्ट्रॉन्गर इन ग्लोबल मार्केट। तो ये इसके फ़वाइद हैं। इसके फ़वाइद कुछ और भी हैं। फॉर एग्जांपल जो गुड्स हमें चाहिए इंटरनली हमारी रिक्वायर्ड है हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। कोई चीज़ हमें चाहिए तो हम उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ है उस चीज़ की प्रोडक्शन के हवाले से, तो हम खुद वो चीज़ जो है वो पैदा करेंगे, उसकी प्रोडक्शन करेंगे। और फोर्थ हमारे पास है कि इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। यानी हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमारी एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो आपस में बिल्कुल लाजिम व मलजूम है, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर से हमारी इंडस्ट्री चलती है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को, और ज़ाहिरी बात है कि वो उसी रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करती है फिनिश्ड गुड्स में, और वो ज़्यादा महंगे दामों बेचे जाते हैं, और उससे एक मुल्क जो है वो ज़र मुबादला कमाता है। तो उस हवाले से देखें तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो आपस में एक दूसरे के लिए बिल्कुल लाजिम व मलजूम है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो प्रोवाइड करते हैं सीड्स, अच्छे सीड्स जो कि ज़ाहिरी बात है बनते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हाइब्रिड सीड्स, और जो जदीद रिसर्च के ज़रिए बनाए जाते हैं, और ट्रैक्टर्स और मशीन्स प्रोवाइड करते हैं जो फिर भी इंडस्ट्री की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं एग्रीकल्चर को। और इसके अलावा ये जो है जैसे कि इंडस्ट्री जो है वो मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर देती है, तो मिल्क जो है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि लाइव स्टॉक को रेज करना भी एग्रीकल्चर का एक सब पार्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तकरीबन 5% जीडीपी तो बल्कि 5 भी नहीं 14 और 15% जीडीपी तो लाइव स्टॉक की तरफ से है। तो मिल्क को मिल्क पाउडर में कन्वर्ट करना बुनियादी तौर पर वो क्या है, वो जो है एग्रीकल्चर को सपोर्ट है। इसके अलावा टोमेटोज़ को हम तब्दील कर सकते हैं टोमेटो पेस्ट में। तो ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें जो हैं बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए होती हैं, और जब हम ये करते हैं तो बेसिकली दिस प्रिवेंट्स वेस्ट एंड इंक्रीजेस फार्मर्स इनकम। यानी जब हम टोमेटो से टोमेटो पेस्ट बनाएंगे तो टोमेटो तो ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, लेकिन जब उससे पेस्ट बनता है तो वो ख़राब नहीं होता, वो बहुत देर तक काम करता है। इस तरह मिल्क पाउडर भी देर तक काम करता है। तो ये ख़राब होने से बचाता है वो चीज़ें जिसको हम बेसिकली एग्रीकल्चर से हासिल करते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारे पास जो साख्त है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो स्ट्रक्चर है हम उस पर बात करेंगे। तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारे पास वो 3 पार्ट्स में होते हैं, या इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स। वो पार्ट्स हमारे पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम LSM बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़। इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। इसमें बिग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिस तरह नाम से वाज़ेह है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास लार्ज फैक्ट्रीज होती हैं, इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और ये जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वी हैव सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एट्सेट्रा। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के। ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, ये टैक्स पे करती हैं, ये गवर्नमेंट लेबर रेगुलेशन एंड लॉज को फॉलो करती हैं, इनमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये जो फैक्ट्रीज होती हैं ये गुड्स प्रोड्यूस करती हैं इन लार्ज क्वांटिटी एंड हाई वैल्यू, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट करना होता है। इसका मकसद बुनियादी तौर पर उसको एक्सपोर्ट करना होता है दूसरे ममालिक को, ताकि ये GDP कमाए, ताकि ये पैसे कमाए। तो LSM जो होता है बुनियादी तौर पर कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर टू GDP, ठीक है। तो इन सिंपल लाइंस हम ये कहते हैं कि व्हेन लार्ज इंडस्ट्रीज ग्रो द होल इकोनॉमी ग्रोज। ज़ाहिरी बात है कि मुल्क की इकोनॉमी का दारोमदार जो है वो इनकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर होता है।
दूसरा हमारे पास है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। उसमें बुनियादी तौर पर हमारे पास जो होता है ये मीडियम और स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है, और उसमें ज़्यादा मिडिल क्लास की इंडस्ट्री जो है आप उसको कह सकते हैं, यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई कोई मिडिल क्लास का शख्स भी उसको लगा सकता है। इसमें जो है ज़्यादा लोग दरकार होते हैं, लेबर इंटेंसिव ये अपनी नेचर में होता है कि ज़्यादा वर्कर्स उनको चाहिए होता है और ज़्यादा जॉब्स ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरी बात उसमें ये है कि ये अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट ये क्विकली चेंज भी हो सकता है, और ये लार्ज इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करता है। जिस तरह के वर्क सप्लायर्स जो होते हैं या स्मॉल वर्कशॉप जो होते हैं जो पार्ट्स बनाते हैं बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल एक लेट्स सपोज एक स्मॉल वर्कशॉप है जो बोल्ट बनाता है, नट बोल्ट बनाते हैं, तो ये बड़े मशीनरियों में काम आते हैं। फिर ये स्मॉल जैसे आप यूँ कहें कि उसके पुर्जे बनाते हैं, यानी कोई बड़ी मशीनरी बन रही है किसी बड़े टेक्सटाइल में, तो उसके लिए जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो वहाँ पे बनती हैं, उसकी जो सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं, और इससे जो है बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक बैलेंस भी बरकरार रहता है। और ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अक्रॉस द सिटीज़ और टाउन्स कहीं पर भी बनाई जा सकती हैं, और ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस भी करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। SMES जो है ये एम्प्लॉयमेंट की इसको आप बैकबोन्स कह सकते हैं। ये छोटे छोटे कारखाने, ये छोटे छोटे फैक्ट्रीज जो होते हैं जिनमें बुनियादी तौर पर या तो बड़ी मशीनरीज के पुर्जे बनते हैं या फिर उनकी सपोर्टिंग उसकी चीज़ें बनती हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो है ना, कहीं पर साबुन का कारखाना लगा है, कहीं पर नट बोल्ट बन रहे हैं, कहीं पर जो है वो धागे बन रहे हैं, कहीं पर जो है वो बटन्स बन रहे हैं कपड़ों के लिए। ये छोटे छोटे कारखाने होते हैं जो बुनियादी तौर पर हर जगह लगाए जा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, और बुनियादी तौर पर इसके जो मकासद हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमारे पास है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। अब ज़ाहिर बात है इसके नाम से वाज़ेह है कि ये होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इसको घर में भी लगाया जा सकता है। इसमें ज़्यादातर जो है ये कारपेट मेकिंग हुआ या एम्ब्रॉयडरी, ये जो कपड़ों पे काम होता है, या इसके अलावा पॉटरी बर्तन साजी जो होती है, या वुड वर्क होता है। बुनियादी तौर पर ये जो काम होते हैं जो स्मॉल लेवल पे किए जाते हैं, आप उसको कहें होम बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं। इसकी जो की फीचर्स हैं वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल स्किल्स यानी होती हैं, यानी ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती हैं। मिसाल के तौर पर कारपेट मेकिंग जो है ये कोई आसान काम नहीं है, बुनियादी तौर पर ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं ये सारी चीज़ें। अगर कोई शख्स कोई फैमिली बना रहा है, फॉर एग्जांपल बर्तन बनाते हैं, वो कुम्हार हैं, तो ज़ाहिरी बात है ये कोई एक स्किल है जो एक वालिद से दूसरे बच्चे को, और फिर वो अपने बच्चे को, और इस तरह ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास होती हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि ये रूरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इससे जो गांव की इकॉनमी होती है, जिस इलाके की के लोगों में वो चीज़ें पाई जाती हैं, तो वहाँ की इकॉनमी बेहतर होती है, लोकल इकॉनमी। और ये ख़वातीन के लिए, जिस तरह एम्ब्रॉयडरी का मैंने जिक्र किया, या कारपेट मेकिंग, इसमें ज़्यादातर ख़वातीन इन्वॉल्व होती हैं, तो ज़ाहिरी बात है वो उनके जॉब्स प्रोवाइड करती हैं उन वमेन को। इसके अलावा इसकी और फीचर ये है कि इसके लिए बड़ी लो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती हैं, इन इसके लिए कोई ज़्यादा पैसे दरकार नहीं होते, और ये ज़्यादातर स्किल पर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें हाई स्किल जो है वो पाई जाता है, और उससे जो लोकल जो होता है इकोनॉमी वो बैलेंस होती है और वो तरक्की करती है, और लोकल सतह पर जो इकोनॉमिक की ग्रोथ है वो उससे बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर, और हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एक पिलर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारी मुल्क में तकरीबन 18 से 19% GDP जो हमारी टोटल इकोनॉमी का है उस पर उसमें जो तकरीबन 18 to 19% शेयर है वो इंडस्ट्रीज़ का है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो 1/5 ऑफ आवर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। तो ये बात है। दूसरी बात ये कि 2025-2026 का अगर आप डेटा निकालें तो आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 4.8% जो है वो ग्रो किया है, और अगर स्पेसिफिकली बात करें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तो उसने तकरीबन 6% जो है वो ग्रोथ किया है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत यानी स्लोली बट ग्रेजुअली रिकवर कर रहा है, और यानी इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड। और ये भी याद रखें कि इंडस्ट्री जो है
وہ صرف فیکٹری لگانے کا نام نہیں ہے کہ کہیں پر ایک فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، کوئی چیز بن رہی ہے تو وہ فیکٹری ہے یا وہ انڈسٹری ہے. اس میں جو ہے مائننگ شامل ہیں، اس میں الیکٹریسٹی شامل ہیں، گیس شامل ہیں، یہ تمام کی تمام انڈسٹریز میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں ان کو گنا جاتا ہے. تو وی کین سے دیٹ انڈسٹری از اے میجر پلر آف آور جی ڈی پی. دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں امپلائمنٹ کی. تقریباً 25% پاکستان کی جو لیبر فورس ہے وہ انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چوتھا شخص انڈسٹری سے کنیکٹ ہیں. لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو لیبر فورس ہے ان میں تقریباً 70% وہ لوگ ہیں جو اسمال انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں. یعنی بڑے کارخانے تو موجود ہیں لیکن جو اسمال انڈسٹریز ہیں وہ ایک تو وہ تعداد میں زیادہ ہے، ان کی کوئی ایگزیکٹ تعداد بھی معلوم نہیں ہے، وہ ہر بندہ لگا سکتا ہے. تو تقریباً 70% لیبر فورس جو ہے وہ اسمال انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں. تو ایکچولی جو اسمال انڈسٹریز ہیں وہ لارج انڈسٹریز سے زیادہ جابس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں. ایک امپورٹنٹ بات اور ہے اور وہ یہ کہ انڈسٹری جاب جو ہیں وہ زیادہ سٹیبل ہیں. یعنی ایگریکلچر کی جو جابز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ زیادہ تر سیزنز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور جو انڈسٹریل جابز ہیں وہ ایئر راؤنڈ انکم پرووائڈ کرتی ہے. یعنی وہ سارا سال آپ کو انکم پرووائڈ کرتی ہے کیونکہ وہ ان کا تعلق سیزن سے نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے جو اربن مڈل کلاس ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. انڈسٹریز کے جاب زیادہ، ظاہری بات ہے اربن لوگ زیادہ انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہے اور سپورٹیو ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ ایک میجر سورس ہے اسٹیبل امپلائمنٹ کا. اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ پہ اور وہ ہے ایکسپورٹس. پاکستان میں تقریباً 65-70% ایکسپورٹ جو ہے وہ انڈسٹری کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی یہ کلیئرلی یہ بتاتا ہے کہ انڈسٹری جو ہے ہماری ایک مین کنیکشن ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ. ابتدا میں پاکستان را مٹیریل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا تھا جس طرح کہ کاٹن ہے، لیکن پاکستان جو ہے اب فنش گڈس کی طرف زیادہ جا رہا ہے کہ یہاں پر اس کو خود بنائیں، اس کو جو ہے وہ فنش گڈس میں کنورٹ کریں اور پھر اس کو بیچیں، کیونکہ وہ زیادہ مہنگے داموں بیچے جاتے ہیں اور اس سے زیادہ پروفٹ کمایا جا سکتا ہے. لیکن اس میں اسٹل ایک پرابلم ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ وی آر ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن ون سیکٹر، دیٹ از ٹیکسٹائل. ہم ٹیکسٹائل پر ابھی بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور تقریباً پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا تقریباً 63% جو ہیں وہ ٹیکسٹائل پر مبنی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ اسٹرانگ تو ہیں لیکن ڈائیورسفائڈ نہیں ہے. ڈائیورسفائڈ سے میری مراد یہ ہے کہ اور بھی چیزوں میں پاکستان کو ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے، جس طرح آئی ٹی میں یا مشینز میں یا جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اپنی بنانا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو مارکیٹس ہیں، جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہیں مارکیٹ کو، تو ظاہری بات ہے وہاں پر اس میں زیادہ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں اور وہاں زیادہ پروفٹ کا جو ہے وہ مارجن ہوتا ہے. تو جب ٹرینڈز تبدیل ہوتے ہیں تو اگر پاکستان ٹیکسٹائل ہی کو رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ٹیکسٹائل جو ایکسپورٹ ہے وہ بالکل گر جائیں اور اس کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ رہیں. تو اسی لیے یہ ایک خامی ہے، اور ہم جب پڑھیں گے پرابلمس کو یا جو میجر چیلنجز ہیں پاکستان کی انڈسٹریل سیکٹر میں، اس میں ہم بہت تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے کہ پاکستان کی انڈسٹریل سیکٹر میں کون کون سے مشکلات ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے کچھ کی انڈسٹریز کی طرف، اور ان میں سے پہلے نمبر پر ہے ٹیکسٹائل، جو ایک لیڈر کے طور پر کام کرتا ہے. ظاہری بات ہے میں نے کہا کہ تقریباً 63% ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی طرف سے ہے. تو ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. یہ جو انڈسٹری ہے جس طرح پہلے بھی میں نے بتایا کہ 50% سے زیادہ، یعنی تقریباً 63% لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا، تو اس سے زیادہ مطلب ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور یہ زیادہ فوکس کرتا ہے جو نائٹ ویئرز ہوتے ہیں، جو بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں یا ریڈی میڈ گارمنٹس ہوتے ہیں، ان میں زیادہ کماتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹس کو وہ پرووائڈ کرتا ہے اور وہ زیادہ زر مبادلہ کماتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ایک بگ بون ہے پاکستان کے اکنامک گروتھ میں اور پاکستان کے ایکسپورٹ کے حوالے سے. دوسرا امپورٹنٹ ہمارے پاس جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ ہے سیمنٹ کے حوالے سے، سیمنٹ اینڈ اسٹیل کے حوالے سے، اور جو کہ پچھلے سالوں کی بنسبت اب کی بار جو ہے تقریباً 11% جو ہے وہ گرو کر گئی ہے. آلدو کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ہمارے ایکسپورٹس کے حوالے سے تو زیادہ کچھ نہیں ہے، بٹ ہماری جو انٹرنل ریکوائرمنٹ ہے وہ پورے کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اور جی ڈی پی میں اس کا حصہ جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. اور اس میں
ज़्یادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو کنسٹرکشنز ابھی انکریز ہو رہی ہیں، جس طرح کے روڈز بنتے ہیں یا ڈیمز بنتے ہیں یا بلڈنگز بنتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں اسٹیل لگتا ہے، اس میں سیمنٹ لگتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے اس کی پیداوار بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور پاکستان میں بہت امپورٹنٹ رول جو ہے یہ پلے کر رہی ہے پاکستان کی اکانومی میں۔ ایک اور اہم انڈسٹری پاکستان میں آٹو موبائل انڈسٹری ہے، جو کہ ابھی ریسنٹ ایئرز میں بہت زیادہ گرو کر گئی ہے، تقریباً 60% کے قریب، اور اس کو ہم کہتے ہیں وی شیپڈ ریکوری، یعنی ایک ایسی ریکوری کہ جو پہلے کم ہوں اور پھر زیادہ ہو جائیں، وی شیپ کی طرح۔ تو یہ سیکٹر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہائی ٹیکسز پے کرتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو، اور یہ جو ہے اسکلڈ جابس جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، اور یہ جو انڈسٹری ہے یہ بھی پاکستان کی اکنامک گروتھ اور اکانومی کے حوالے سے بہت کی رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے۔ ایک اور اہم انڈسٹریل سیکٹر ہمارے پاس فرٹیلائزر اور کیمیکلز کا ہے۔ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ایگریکلچر کے ساتھ، کیونکہ یہ پرووائڈ کرتا ہے فارمرز کو، فرٹیلائزر پرووائڈ کرتا ہے، کیمیکلز پرووائڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو فارمرز ہوتے ہیں وہ اپنی پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے پاکستان کا، اور یہ بھی جو ہے پاکستان کے جی ڈی پی اور اکانومی میں بہت کی رول پلے کر رہا ہے۔ ایک اور ہمارے پاس جو ایک کی انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ ہے فوڈ اینڈ شوگر کا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ شوگر ملز جو چلتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ شوگر کین کو لے کر شوگر ملز چلتے ہیں، اور وہ جو ہے ایک ہماری روزمرہ زندگی کے لیے، اس کے علاوہ جو فوڈ پروڈکٹس بنتے ہیں، جو پیکجڈ فوڈ بنتے ہیں یا برانڈڈ آئٹمز بنتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ را مٹیریل کو جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں پروڈکٹس کے اندر، اور یہ بہت ہیلپ فل ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ ویسٹ کو ریڈیوس کرتا ہے۔ جس طرح پہلے میں نے کہا کہ ہم جب ٹومیٹو سے ٹومیٹو پیسٹ بناتے ہیں یا ملک سے ملک پاؤڈر بناتے ہیں، تو بیسیکلی یہ ہم ویسٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں، اور دوسری بات کہ اس کی ویلیو انکریز ہو جاتی ہے، کہ وہ جو بیسک آئٹم ہے، ایگریکلچرل آئٹم ہے، وہ شاید اتنا مہنگا نہ ہو، لیکن اس کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ تو فوڈ انڈسٹری جو ہے وہ ایڈز اے ویلیو ٹو ایگریکلچر، یہ بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے پاکستان کا۔ تو یہ کچھ اہم انڈسٹریل سیکٹرز ہیں، اور ان کے جو رولز ہیں وہ اس سلائیڈ میں ہم نے آپ کو بریفلی بتا دیے کہ کون کون سے ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ ویسے اس کے علاوہ بہت سارے انڈسٹریل سیکٹرز ہیں جو پاکستان میں کام کرتے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے، اس کے علاوہ جو ہے ٹیلی کام سیکٹر ہے، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسے ادارے ہیں، انڈسٹریز ہیں، صنعتیں ہیں جو پاکستان کے اکانومی میں بہت کی رول پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہ ہم زیادہ اس پہ اگر بات کریں تو سیپریٹ اس پر ایک لیکچر بن سکتا ہے، اور اس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کون کون سے کارخانے کہاں کہاں پہ ہیں، اور کتنی ان کی پروڈکشن ہے، اور کتنا وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، کتنی چیزیں وہ بناتے ہیں، پروڈکشن ہو۔ Now students, we are going to discuss the major problems and challenges faced by the industrial sector in Pakistan. اور یہ پرابلمس بہت اہم ہیں، کیونکہ ان کو سمجھے بغیر ہم سسٹم کو امپروو نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انرجی کرائسس، یعنی دا کوسٹ آف پاور۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ انڈسٹریز کو کنٹینیوس اور چیپ الیکٹریسٹی چاہیے ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہمیں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہمیں لوڈ شیڈنگ کا ہے، اور جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو پروڈکشن ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے، اس سے آرڈرز ڈیلے ہو جاتے ہیں، اس سے مشینز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس وہ ہائی الیکٹریسٹی کاسٹ کا ہے، یعنی ہمارے پاس بجلی بہت مہنگی ہے، جو کہ ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں، جو ہمارے وہ ممالک ہیں جو وہ سیم پروڈکٹ گلوبل مارکیٹ کو دیتے ہیں، تو وہاں پر الیکٹریسٹی کی قیمت ہم سے کم ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ہماری بجلی اور انرجی کی کاسٹ زیادہ ہوگی تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پاکستانی پروڈکٹس ول بیکم ایکسپینسو ان دا گلوبل مارکیٹ، تو وہ زیادہ مہنگے ہوں گے۔ تو اگر وہ زیادہ مہنگے ہوں گے تو اس کے لیے پھر گلوبل مارکیٹ میں جو ہے وہ بڑا چیلنج بن جائے گا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انرجی پرابلم جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں از دا بگیسٹ ہرڈل فار انڈسٹری۔ تو پہلی بات تو یہ ہرڈل ہے۔ دوسرا جو ہرڈل ہے وہ ہمارے پاس ہے آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی۔ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مشینری ہے وہ 1980s اور 90s کی بنی ہوئی ہے، جو کہ بہت پرانی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری بہت سارے مسائل کا شکار ہے ہماری انڈسٹریل سیکٹر، اور ان میں جو ہے وہ مینلی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو وہ مشینز جو ہیں وہ زیادہ الیکٹریسٹی کنزیوم کرتی ہیں، دوسرا اس کی پروڈکشن بہت لو ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ویسٹ پروڈیوس کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریل سیکٹر پوری طرح گرو نہیں کر پا رہی۔
دوسرا جو اہم مسئلہ ہے اس میں وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے کہ زیادہ ریسرچ بھی نہیں ہوتی، R&D جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے وہ بہت ویک ہے اور وہ بہت کمزور ہے. تو پاکستان میں آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کا استعمال اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا فقدان جو ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو بیسیکلی ہماری پروڈکٹیوٹی کو کم کر رہی ہے اور ہماری جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں ایک میجر پرابلم کی حیثیت رکھتی ہے. ایک اور بہت اہم اور بہت میجر پرابلم جو انڈسٹریل سیکٹر کی ناکامی کے لیے ذمہ دار ہے وہ ہے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پاکستان میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے، آئے روز حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور ہر حکومت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پالیسیز کو بھی تبدیل کر لیتی ہیں. تو انڈسٹریل سیکٹر جو ہے یا انڈسٹری جو ہے اس کو زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تقریباً 10 سے لے کر 20 سالوں تک ان کو وقت درکار ہوتا ہے، ان کی پلاننگ کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ گورنمنٹس تبدیل ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ پالیسیز بھی تبدیل ہوتی ہیں. اور مثال کے طور پر آج اگر گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس ریلیف دے دیا انڈسٹری کو، تو کل کو جو حکومت آ جاتی ہے وہ ٹیکس جو ریلیف ہے اس کو ریموو کر دیتا ہے. تو یہ جو انسرٹینٹی ہے بنیادی طور پر یہ ہمارے اسپیشلی جو FDIs ہیں، فورن انویسٹرز ہیں، جو فورن کے جو لوگ ہیں یا جو فورن انویسٹرز ہیں وہ اس نظام پر زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اس سے جو ہے وہ ایک انسرٹینٹی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی انکنسسٹنسی جو ہے وہ بنیادی طور پر انویسٹمنٹ کو سکیئر کرتی ہے اور پھر لوگ پیسہ لگانے میں جو ہے وہ گھبراتے ہیں اور ان کو ایک عدم اعتماد ہوتا ہے کہ اگر میں پیسہ لگاؤں گا ایسا نہ ہو کہ کل کو حکومت اس پر جو ہے وہ ٹیکس زیادہ کریں یا پھر جو ہے کوئی اور مسئلے ہمارے لیے کڑے نہ کر دیں تو جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے. تو یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے بنیادی طور پر انڈسٹریل سیکٹر میں بہت امپورٹنٹ میجر پرابلم ہے جو کہ پاکستان میں اویل کر رہا ہے. ایک اور جو ہمارے پاس پرابلم ہے انڈسٹریل سیکٹر میں وہ ہے ہمارے پاس ہیومن کیپٹل گیپ، جو اسکلڈ لیبر ہے ہمارے پاس اس کی کمی ہے. یعنی پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اسپیشلی یوتھ کی آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ جو اسکلز ہیں ان کے پاس وہ انڈسٹریل نیڈ سے میچ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیکنیشینس ہوں گے کسی انڈسٹری میں وہ بہت کم ہوں گے، ہمارے پاس جو اسکلڈ انجینئرز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، پروفیشنل مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب موسٹ ورکرز آر انسکلڈ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ لو کوالٹی کی ہوتی ہیں، ہماری جو پروڈکشن ہوتی ہیں وہ سلو ہوتی ہیں، ہماری ایفیشنسی جو ہیں وہ لیس ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں، مطلب ہمارے پاس لوگ تو ہیں لیکن ہمارے پاس سکلز کی کمی ہے جو وہ کام اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. ایک اور اہم چیز جو ہے وہ ہے ہماری ڈپینڈنسی امپورٹس کے اوپر. ہمارے ہاں پاکستان میں جتنی بھی کارخانے ہیں چاہے وہ کسی بھی چیز کے ہوں، اس کے لیے جو مشینری آتی ہیں وہ باہر سے آتی ہیں. ظاہری بات ہے مشینری کو خریدتے وقت ہم ڈالرز پے کرتے ہیں اور ڈالرز کی قیمت جب فلکچویٹ ہوتی ہے، بڑھتی ہے کم ہوتی ہے، زیادہ تر تو بڑھتی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ مشین ہمیں مہنگے داموں میں ملتی ہیں. تو اس سے ہماری لوکل پروڈکشن پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز، اور ظاہری بات ہے وہ پروڈکٹ جو بنے گی تو اس پر وہ کاسٹ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. تو اسی وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ انکریز ہوتی ہے اس سے. تو اور ہماری جو انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ اکثر تاوان کر جاتی ہیں، نقصان کر جاتی ہیں. تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ہیویلی امپورٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، جو کہ ہماری انڈسٹریل سیکٹر کا ایک اور بڑی خامی تصور کی جاتی ہے. ایک اور ڈرا بیک جو ہے یا ایک چیلنج جو ہے جو پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر فیس کر رہا ہے وہ ہے پاکستان کا لیک آف ڈائیورسفیکیشن. یہ لفظ اس لیکچر میں پہلے بھی یوز کر چکا ہوں. لیک آف ڈائیورسفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی ایکسپورٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پٹنگ آل ایگز ان ون باسکٹ. ٹھیک ہے، تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سفر کرتی ہے جب ٹیکسٹائل کی ڈیمانڈ ڈکریز ہوتی ہے تو پاکستان کی اکانومی بھی اس کے ساتھ سفر کرتی ہے کیونکہ وہ زیادہ جو ڈپینڈنسی ہے وہ ٹیکسٹائل کے اوپر ہے. تو پاکستان میں اور بھی مطلب سیکٹرز ہیں جس طرح الیکٹرانکس ہیں یا فارماسیوٹیکل ہے یا IT ہارڈ ویئرز ہیں. یہ ایسے چیزیں ہیں جو پاکستان میں ڈیولپڈ نہیں ہیں. تو پاکستان میں جو بیسک ایک اور جو نقصان ہے وہ اوور ڈپینڈنسی آن ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جو بہت رسکی ہے. یعنی کبھی بھی اگر ٹیکسٹائل کی ڈیمانڈ جو ہے گلوبلی کم ہو جائے تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کو بہت زیادہ لاس
دلوا سکتی ہے. تو اس سلائڈ کے کنکلوژن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کو جو پرابلمس ہیں ان کو اگر ہم ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں بیان کریں تو انرجی کرائسس ہے، اولڈ ٹیکنالوجی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، لیک آف سکلز، لیبر ہے، اور امپورٹ ڈپینڈنسی آن جو مشینری ہم منگواتے ہیں تو وہ امپورٹ کرتے ہیں، اور ریلائنس آن ٹیکسٹائل. یہ وہ مسائل ہیں جو ہماری انڈسٹریل گروتھ کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں. تو پاکستان میں پوٹینشیل تو ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان پرابلمس کو سولو کیے بنا ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ ترقی زیادہ نہیں کر سکتی، اور ان کی جو پروگرس ہے وہ لمیٹڈ ہوگی. Now we come to the most important part of our lecture, that is the solutions and recommendations, strategic roadmap for Pakistan's industrial revival. یعنی اب تک ہم نے پرابلمس ڈسکس کیے، لیکن اب ایک کویشچن ہے اور وہ ہے کہ ہاؤ کین پاکستان امپروو اٹس انڈسٹریل سیکٹر. تو اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بیسیکلی ہمیں شارٹ ٹرم تھنکنگ سے نکلنا ہے اور ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس لیکچر میں سلائیڈ میں بنیادی طور پر کچھ ریکمنڈیشنز ہیں یا کچھ سجیشنز ہیں جو اس کو ہم اکیڈیمکلی پڑھیں گے. ظاہری بات ہے ہم پریکٹیکلی تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس چیز کو اکیڈیمکلی پڑھ رہے ہیں، تو ہم بتائیں گے کہ وہ کون سے سولوشنز ہیں جن کو کر کے ہم ان پرابلمس کو اوور کم کر سکتے ہیں. پہلا سولوشن ہے پالیسی لیول، اسٹیبلٹی اینڈ انرجی ریفارم. یہ گورنمنٹ لیول پر ہے یہ ذمہ داری. انڈسٹری کو ایک اہم چیز چاہیے اور وہ ہے اسٹیبلٹی. بزنس انویسٹ جو ہے وہ 10 سے 15 سال کے لیے ہونا چاہیے، کچھ مہینوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. سو واٹ از نیڈیڈ؟ اے چارٹر آف اکانومی، ایک ایسا چارٹر آف اکانومی کہ جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ ایگری کریں کہ ان کی ایک ہی اکنامک پالیسی ہوگی اور وہ کنٹینیو کی جائے گی بہت زیادہ عرصے تک، لمبے عرصے تک. سو یہ پالیسیز جو ہیں یہ ہر گورنمنٹ میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو انویسٹرز ہیں ان میں جو ہے ایک انسرٹینٹی جو ہے وہ پیدا ہو جائے. دوسرا پارٹ جو اس میں ہے جو گورنمنٹ سطح پر ہے وہ ہے انرجی کرائسس. انرجی ریفارمز ان کو کرنے چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ جو چیپ انرجی سورسز ہیں جس طرح کہ سولر یا وینڈ وغیرہ اس کو پروموٹ کریں، اور اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ کو ریڈیوس کریں، کیونکہ جب انرجی چیپ ہوگی تو اس سے انڈسٹری جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبل پالیسیز جو ہیں اور افورڈیبل انرجی جو ہے وہ بیسیکلی انڈسٹریل گروتھ کی فاؤنڈیشنز ہیں. دوسری جو اہم چیز ہے وہ ایجوکیشن ہے. وہ جو اسکل گیپ ہے بنیادی طور پر اس کو فل کرنا ہے، اس کو برج کرنا ہے. پاکستان میں جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ آبادی بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس انٹرینڈ لوگ بہت زیادہ ہیں، تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پرووائڈ کیا جائے جس میں پریکٹیکل سکلز سکھا دیا جائے نوجوانوں کو، مشین ہینڈلنگ کرنا سکھا دیا جائے، اور جو ماڈرن انڈسٹریل ٹیکنیکس ہیں وہ بھی ان کو سکھا دیا جائیں. دوسرا ہی جو پارٹ ہے اسی سیکشن کا ایجوکیشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یونیورسٹیز کو انڈسٹریز سے لنک کریں، کنیکٹ کریں. جس طرح کہ میڈیکل سائنسز کے اندر جب بچے پڑھتے ہیں 1-2 سال تو وہ ہاسپٹلس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کر وہ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جن سے وہ ریئل ٹائم جو ہے وہ ریئل پرابلمس کو سولو کرتے ہیں، اور جو ریئل ٹائم جو ایگزامپلس یا جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو BBA کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہمارے جو MBA وغیرہ مینجمنٹ سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ انڈسٹریز سے وہ اس طرح کے انٹرنشپ لیں اور اپنے بچوں کو پریکٹیکل ورک کروائیں تاکہ وہ اپنے جو پرابلمس ہیں وہ جو ریئل پرابلمس ہیں ان کو سولو کرنے کی وہ ایبلٹی وہ حاصل کر لیں، اور جب وہ گریجویشن کر لیں گے تو وہ جابس کے لیے بالکل ریڈی ہوں گے. تو سمپل آئیڈیا جو ہے اس کا یہ ہے کہ ایجوکیشن شوڈ میچ انڈسٹری نیڈس، کہ ایجوکیشن جو ہے وہ انڈسٹری نیڈس کے ساتھ ان کو میچ کرنا چاہیے. تیسری اہم چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن ہے. ہم نے پہلے پرابلمس میں کہا تھا کہ ہمارے پاس آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ لو ٹیکنالوجی سے ہائی ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں، اور گورنمنٹ اس میں سپورٹ دے سکتی ہے کہ فار ایگزامپل کہ وہ کمپنیز جو انوویشن میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کو ٹیکس ریلیف دیں،
یا پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ انڈسٹریز کو بلا سود لونز دیں تاکہ وہ اپنے اولڈ مشینز کو اپ گریڈ کریں یا اس کے علاوہ نئے اکوپمنٹس جو ہیں وہ خریدیں. تو جو ماڈرن مشینز آ جائیں گے تو وہ فاسٹر پروڈکشن کریں گے اور ان کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. تو ان سمپل ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ وداؤٹ ٹیکنالوجی دیئر از نو پروگریس. یہ ایک اور سلوشن ہے. ایک اور اہم سلوشن جو انڈسٹریل سیکٹر کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ ہے پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ درکار ہے. اور وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایف ڈی آئی کی صورت میں مل سکتا ہے. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کی صورت میں مل سکتا ہے کیونکہ یہ اپنے ساتھ پیسے لے کر آئے گا, ٹیکنالوجی بھی لے کر آئے گا اور نئے آئیڈیاز بھی لے کر آئے گا. لیکن یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیوں ہوگی جب آپ گورنمنٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں اور ایک ایسے اسپیشل اکنامک زونز قائم کریں کہ جہاں پہ انڈسٹریز کو فیسلٹیز ملیں, جہاں پر سیفٹی ہو, جہاں پر تمام جو ضروریات ہوں, جو وہاں تک را مٹیریل پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہو, اور وہاں پر جو غیر ضروری پروسیجرز ہیں جس کو ہم ریڈ ٹیپ کہتے ہیں اس کو ریڈیوس کیا جائے. جو ان نیسیسری پروسیجرز ہیں جس طرح ڈاکومنٹیشن میں ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے بالکل آسان ہونا چاہیے, ایزی, سمپل اینڈ فاسٹ ہونا چاہیے. کیونکہ جب بزنس کے لیے جو ہے اس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے تو اس سے جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان کی اٹریکشن ہوتی ہے, یعنی خود بخود وہاں پر انویسٹمنٹ آتی ہے, لوگ آتے ہیں. جب اپورچونٹی ہو اور ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے سے اس کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جو تمام چیزیں ہیں, جو سپورٹیو چیزیں ہیں جس طرح ٹرانسپورٹیشن وغیرہ, انرجی وغیرہ, سیفٹی, یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں تو پھر وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کو انویسٹمنٹ لانا چاہیے, اور انویسٹمنٹ لانے کے لیے یہ ساری چیزیں جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یا ریڈ ٹیپ کو کم کرنا ہے یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے, یہ سارے اسٹیپس ہیں جو گورنمنٹ لیول پر ضروری ہیں کہ وہ ان کے لیے کریں, اور اسی سے پھر انڈسٹریل جو ہمارا سیکٹر ہے وہ گرو کر سکتا ہے. ایک اور اہم چیز جو ہے اس کے بارے میں اس لیکچر میں تقریباً 2 دفعہ بات کر چکا ہوں, اور وہ ڈائیورسیفیکیشن ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ موو کریں بیونڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری. پاکستان بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹیکسٹائل پر, اور جس طرح پہلے میں نے کہا کہ یہ بہت رسکی ہے کہ اگر کہیں پر گلوبلی آپ سمجھیے کہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے اگر ان کے ڈیمانڈ میں کوئی فلکچویشن آتی ہے تو اس کا ڈائریکٹلی اثر پاکستان کے ایکسپورٹس پر پڑے گا, اور یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اور سیکٹرز میں بھی اس طرح کی اپنی پروڈکشن کریں اور کوالٹی پروڈکشن کریں اور اپنی ایکسپورٹ کو زیادہ کریں, جن میں فارماسیوٹیکل چیزیں, الیکٹرانکس ہیں, موبائل مینوفیکچرنگ ہے, سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں, انجینئرنگ گڈس ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے پاکستان اگر اس میں ان سیکٹرز میں ڈیولپمنٹ کرتا ہے تو بیسیکلی پاکستان کے رسک کو ریڈیوس کرے گا اور پاکستان کے ایکسپورٹس کو انکریز کرے گا. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو سولوشنز ہیں پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے. اسٹوڈنٹس, اب ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور کنکلوژن میں ہم صرف اتنا کہیں گے کہ پاکستان کے پاس ہر چیز ہے. پاکستان ہیز نیچرل ریسورسز, پاکستان ہیز ینگ پاپولیشن, پاکستان ہیز امپورٹنٹ لوکیشن, لیکن جو ریئل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پراپر پلاننگ نہیں ہے, پاکستان کے پاس مستقل مزاجی نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈز ناٹ لیک ریسورسز بٹ اٹ لیکس ڈائریکشن اینڈ کنسسٹنسی. تو اگر ہم کچھ جو فیلڈز ہیں وہ امپروو کریں, فار ایگزامپل ہماری جو پالیسیز ہیں ہم ان کو امپروو کریں, ہم اپنے ایجوکیشن کو امپروو کریں اور ان کو میچ کریں اپنے انڈسٹری کے ساتھ, ہم ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کریں, اور اس کے علاوہ ہم انویسٹمنٹ کو بوسٹ کریں, اور وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح ہم اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں, تو ہم واقعی میں ایک اسٹرانگ انڈسٹریل اسٹیٹ بن سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہم نے خامیاں انڈسٹریل سیکٹر میں بیان کی ہیں اور جو سولوشنز بیان کیے ہیں, اگر ہم ان پر عمل کریں اور ہم ان کو درست کریں, درست سمت میں ان کو لے کر جائیں اور اپنی پاپولیشن کو ٹرین کریں, اپنی پالیسیز کو ٹھیک کر دیں, اور یہ جو انسٹیبلٹی ہے ان کو ختم کریں, ہم اپنی آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر لیں, تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جس سے ہم واقعی میں ایک اسٹرانگ انڈسٹریل اسٹیٹ بن سکتے ہیں. یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو ہم نے آپ کو پڑھایا, اور اس میں ہم نے جو بیسیکلی جو اینگل رکھا, جو پرسپیکٹیو رکھا, وہ
بالکل وہ اسٹیٹسٹیکل نہیں تاکہ ہم یہ بتا دیں کہ پاکستان میں فلاں کارخانے اتنے ہیں اور فلاں کارخانے اتنے ہیں، فلاں جگہ پر فلاں چیز کا کارخانہ ہے اور فلاں جگہ پر فلاں چیز کا کارخانہ ہے. یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آپ نیٹ وغیرہ میں سرچ کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہاں پر ہم نے ایک کریٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور ایک انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ اس کو پیش کرنا تھا، جس میں ہم نے مختلف چیزیں، جو پرابلمس ہیں، جو سولوشنس ہیں، جو امپورٹنس ہیں، جو پوٹینشیل ہے پاکستان میں، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. امید کرتا ہوں آپ نے اس سے سیکھا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.